अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सीरत हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर ज़हूर नबूवत के जो हसीन वाक़यात हैं, शीरीं वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ये आमुल फ़ील में हुई, वो साल कि जिस साल अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोज़े के ज़रिए से हाथियों के लश्कर को जो खाना काबा को शहीद करने के नापाक इरादे के साथ आ रहा था, अल्लाह ने उस लश्कर को तबाह बर्बाद किया। उसी साल आपकी विलादत हुई। आपकी विलादत के हवाले से जो तारीख़ मशहूर है वो है 12 रबीउल अव्वल। लेकिन जितने भी माहिरीन फ़लकियात हैं और मुहक्किकीन हैं, उनका तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है कि आपकी विलादत की असल तारीख़ है 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना, उन्होंने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा, इसलिए कि जो आपके वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला, वो आपकी विलादत से 6 माह कबल मदीनतुल मुनव्वरा में फ़ौत हो गए थे। दादा को पैगाम भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पोते की नेमत अता की है। दादा बड़ी खुशी खुशी आए, बच्चे को उठाया, बोसा दिया, साथ खाना काबा ले गए और एक ऐसा नाम रखा कि जो बिल्कुल इम्तियाज़ी था, यूनिक था। आपने उनका नाम रखा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती कि जिसकी हम्द की जाए, जिसकी तारीफ़ की जाए। फिर इसके बाद अरब का दस्तूर ये था कि 2 वजूहात से बच्चों को देहात भेज देते थे। एक तो ये है कि बदवी औरतें, बच्चे उनका दूध पिएँ ताकि उनके जिस्म मजबूत हों, और मज़ीद ये कि शहरों में चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं, लिहाजा ज़ुबान उसमें एक आमेज़िश हो जाती है मुख्तलिफ़ बोलियों की। ख़ालिस अरबी ज़ुबान वो देहाती इलाक़ों में होती थी, तो लिहाजा आपको हलीमा सादिया उनके हवाले किया गया और वो आपको बनु साद में ले गईं। अलबत्ता उससे पहले अबू लहाब की लौंडी तौबिया ने भी आपको दूध पिलाया। उन्होंने ही हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए हज़रत हमज़ा आपके रज़ाई भाई हैं। हज़रत हलीमा आपको अपने साथ ले गई बनु साद में, और फिर वो बयान करती हैं कि आपकी आमद की वजह से हमारे यहाँ बड़ी बरकतें पैदा हुई। मेरी वो गधी जिस पर मैं सवार होकर मक्का आई थी, आते हुए चलती ही नहीं थी, बड़ी लागर थी, लेकिन जब मैं आपको लेकर जा रही थी बड़ी तेज़ी के साथ जा रही थी। और उसके बाद फिर हमारी बकरियां कि जिनके थन खुश्क थे, आपकी आमद के बाद उनके थन भर गए और दूध की फरावानी हो गई। वहाँ पर आप 2 साल तक रहे। 2 साल बाद हज़रत हलीमा आपको लेकर आई वापस मक्का, लेकिन एक ऐसी बीमारी फैली हुई थी कि जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त पर हज़रत आमना ने उनको वापस भेज दिया और फिर आप दोबारा बनु साद चले गए। वहाँ पर आपकी उम्र 4 साल या 5 साल की थी कि एक हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ। आप कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन आए, आपको लिटा दिया, आपका सीना चाक किया और आपका दिल बाहर निकाला और उसमें से एक लोथड़ा उठाकर बाहर फेंक दिया कि ये शैतान का असर है। और उसके बाद बाकी कल्ब मुबारक को अब ज़मज़म से धोया और दोबारा आपके सीने में लगा दिया और सीना आपका बंद कर दिया। इस मंज़र को देखकर बाकी बच्चे डर गए, भाग गए और जाकर बताया हलीमा सादिया को कि हज़रत मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है, उनका सीना चाक कर दिया है। लेकिन देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालिम हंसते हुए आ रहे हैं।
حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے ڈر گئیں کہ خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، لہٰذا آپ واپس لے گئیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کی آپ آغوش میں اب آ گئے۔ والدہ ماجدہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ کی طرف گئیں، ساتھ ام ایمن تھی جو خادمہ تھیں، عبد المطلب تھے جو دادا تھے، اور وہاں پر 1 مہینہ مدینہ میں رہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ واپسی پر حضرت آمنہ کا دوران سفر ہی انتقال ہو گیا اور راستے ہی میں ان کی تدفین ہوئی، اور عبد المطلب اپنے 6 سال کے اس یتیم پوتے کو لے کر آ گئے مکہ۔ 8 سال کی عمر تک دادا نے بڑی محبت سے شفقت سے آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد دادا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے ایک چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی۔ آپ کچھ ہی عرصے میں، چونکہ ابو طالب معاشی اعتبار سے خود کفیل نہیں تھے، لہٰذا آپ پر کچھ معاشی ذمہ داری آ گئی، اور اس کے بعد آپ 15 برس کی عمر تک مسلسل بکریاں چراتے رہے اہل مکہ کی۔ اس کے بعد آپ نے تجارت شروع کر دی۔ تجارت کے حوالے سے جو آپ کی شہرت تھی وہ امانت اور دیانت کے حوالے سے بہت جلد مکے میں عام ہو گئی، لہٰذا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مکے کی بڑی مالدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ میرا آپ سامان مزاربت کے اعتبار سے لے جائیے شام، اور جو بھی نفع ہوگا اس میں شراکت ہوگی۔ اپنے غلام حضرت میسرہ کو آپ کے ساتھ کیا۔ آپ نے جس طرح سے تجارت کے دوران رویہ اختیار کیا، حضرت میسرہ بڑے متاثر ہوئے، آپ کی سچائی، حق گوئی، بے باکی، امانت، واپس آ کر بہت تعریف کی، اور مزید یہ ہے کہ اس سفر میں، اس تجارت کے اس معاملے میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متاثر ہوئیں، اور پھر 25 سال کی عمر میں انہوں نے پیغام بھیجا ابو طالب کو کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بتائی، آپ نے بھی اسے قبول کیا، اور یوں جب کہ آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، حضرت ختیجہ الکبریٰ وہ 40 برس کی تھیں، آپ کا ان سے نکاح ہو گیا۔ اس دوران کچھ آپ کے اور اہم واقعات بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک ہے جنگ فجار، جو کہ قریش نے یہ جنگ لڑی تھی قیس ایک قبیلے کے خلاف، آپ اس میں شریک ہوئے، اور آپ اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے۔ پھر اس جنگ کے بعد ایک حلف الفضول کا واقعہ ملتا ہے، تمام قریش کے خاندان جمع ہوئے، مل کر یہ عہد کیا کہ ہم مکے میں چاہے کوئی مکے کا باسی ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ بڑا مبارک عہد تھا، آپ اس عہد میں شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو بھی اولاد دی وہ انہی کے ذریعے سے دی، سوائے سیدنا ابراہیم کے۔ سیدنا ابراہیم مدنی دور میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی آپ کو اللہ نے 6 بچے حضرت ختیجہ سے دیے۔ سب سے بڑے بچے کا نام تھا قاسم، اور انہی کے حوالے سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ پھر آپ کی بیٹی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ دوسری بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر چوتھی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد پھر آپ کے آخر میں پھر فرزند تھے حضرت عبداللہ۔ آپ کے دونوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، لہٰذا کوئی آپ کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب آیت 40 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ البتہ آپ کی 4 بیٹیاں انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی، اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہوئی ہیں آپ کے وصال کے 6 مہینے کے بعد۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فہم و فراست کا بڑا عظیم واقعہ مکی دور میں آتا ہے، جب خانہ کعبہ کی اہل مکہ نے اثر نو تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے طے کیا تھا قریش نے کہ اس میں ہم صرف حلال آمدنی لگائیں گے، اور کوئی بھی آمدنی جو حرام کی ہو، سود کو نہیں لگائیں گے۔ وسائل کم تھے،
اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل نہیں کی جا سکی، اور جو حتیم کا حصہ ہے جو کہ اس وقت بھی خانہ کعبہ سے باہر ہے، گو کہ وہ بھی کعبے کا حصہ ہے، لیکن چونکہ وسائل کم تھے لہٰذا حتیم کو پھر تعمیر نہیں کیا گیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر ایک چوکور یعنی مربع کمرے کی حیثیت سے ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب ایک خاص بلندی تک ہو گئی تو اب اس کے بعد ایک بڑا نازک مرحلہ تھا، اور وہ تھا حجر اسود کو نصب کرنا۔ خاص پتھر ہے، جنت سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کو بوسہ دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا قریش کے جتنے بھی خاندان تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کی تنصیب کا اعزاز اس قبیلے کو ملے، اور کوئی بھی اس حوالے سے کوئی اثار کرنے کے لیے، سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑا نازک مرحلہ تھا کہ کس طریقے پر حجر اسود کی تنصیب ہو، لہٰذا بالآخر اس حوالے سے تنازع بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تنازع پھر کیسے حل ہوا ابھی سمجھتے ہیں، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سمجھ رہے ہیں، ولادت سے لے کر ظہور نبوت تک۔ وقفے سے پہلے یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران ایک معاملہ نازک سامنے آ گیا۔ حجر اسود کی تنصیب کا ہر خاندان چاہتا تھا کہ یہ سعادت وہ حاصل کرے۔ آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے، کل صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس سے قبول کر لیں گے۔ حسن اتفاق کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور سب لوگوں نے اتفاق کیا کہ آپ الصادق ہیں، انتہائی سچے انسان ہیں، الامین ہیں، لہٰذا آپ ہی فیصلہ کریں۔ آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی۔ آپ نے کہا کہ حجر اسود کو سب مل کر اٹھا کر چادر پر رکھ دو، حجر اسود کو سب مل کر اٹھا کر چادر پر رکھ دو، حجر اسود کو چادر پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ اب تمام خاندانوں کے سربراہ آئیں، چادر کو اٹھائیں، اس مقام تک لے آئیں جہاں پر کہ ہم نے حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ سب نے اٹھا کر حجر اسود کو اس مقام تک پہنچایا، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا، اور تمام خاندان آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی حساس انسان تھے، انتہائی نیک۔ نبوت کے ظہور سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اسے غلط سمجھتے تھے، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہ بولا، بہت ہی اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کے انسان۔ اور آپ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بہت ہی فکر مند تھے۔ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، اس دنیا میں یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، اور ایک آدمی بیچارہ مظلوم ہے، اس دنیا کا انجام کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ انتہائی فکر مند تھے، اور کائنات کے ان حقائق کو جاننے کے لیے بے چین کہ بالآخر 37 برس کی عمر مبارک سے آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہونا شروع ہوا، اور آپ غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر غور و فکر میں مشغول ہو گئے۔ ایسا غار جو اس انداز کا تھا کہ وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا تھا، بالکل علیحدہ ویرانے میں، اور آپ بس ستو اور پانی لے جاتے، اس پر آپ کی گزر اوقات ہوتی۔ حضرت ختیجہ کبھی خود پہنچا دیتی، کبھی خود آ کر لے جاتے، اور وہاں پہ غور و فکر کرتے رہتے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا، اور اللہ نے آپ کو بے چینی سے نکالا، آپ کے سوالات کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو بھی احسانات فرمائے ان کا ذکر کیا ہے سورہ والضحیٰ میں۔ ارشاد ہوتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چڑھتی ہوئی دھوپ کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، چونکہ
ایک زمانے میں وحی کے نزول میں ایک وقفہ آ گیا تھا، تو آپ ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ پر وحی کا سلسلہ کیوں رکا ہوا ہے؟ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ جس طرح رات کی حکمت ہے، جس طرح دن کی حکمت ہے، اسی طرح سے کبھی وحی بھیجنے کی حکمت ہے اور کبھی وحی کے سلسلے میں وقفے کی حکمت ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آپ کی بعد والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، مسلسل آپ پر اللہ کی عنایات بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائیں گے، آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اس نے آپ کو پہلے دادا جیسے شفیق انسان کی سرپرستی دی اور پھر چچاؤں کی سرپرستی دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا حق کی تلاش میں بے قرار، حق کی تلاش میں بے چین، مضطرب، سرگرداں، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کائنات اللہ نے بنائی ہے، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اور یہ کائنات بنائی ہے ایک مقصد کے تحت، یہاں پر انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر صرف عمل ہے، یہ دارالعمل ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا ایک دن ایسا آئے گا قیامت کا کہ اس کو اس کے عمل کی مناسبت سے بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور جو یہاں پر ظلم کرے گا ممکن ہے کہ ظالم کو یہاں سزا نہ ملے، لیکن ایک دن آئے گا یوم الدین، بدلے کا دن، کہ جس روز کے ظالموں کو ان کے ظلم کی مناسبت سے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ تو گویا یہ دنیا اندھیر نگری اور چوپٹ راج نہیں ہے، یہ دنیا ایک حکیم ہستی کی تخلیق کردہ ہے، اور دنیا میں ہر چیز با مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پایا حق کی تلاش میں بے چین، اور قرآن مجید کے ذریعے سے، نزول وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا تنگ دست اور آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مالدار خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی نے نکاح کروایا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ خود چونکہ غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کر رہے تھے، اور نبوت کے ظہور کے بعد تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر وقت لگے ہوئے تھے، اب کوئی معاشی سرگرمی آپ کے لیے ممکن نہ تھی، لہٰذا مالی اعتبار سے تنگ دست تھے۔ ایک روز آپ مکے سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے، ایک قبیلے کو دیکھا جو کہ بہت ہی مفلوق الحال تھا، ان کے جسم پر کپڑے تک نہ تھے، اور بھوک سے وہ انتہائی نزع کی، انتہائی کمزوری کی کیفیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے اور چادر لپیٹ کر آ کر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ سمجھ گئیں کہ کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں۔ جگایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آج میں مکے سے باہر گیا ہوں، ایک قبیلہ وہاں پر آ کر ٹھہرا ہوا ہے، بھوک سے انتہائی نڈھال ہیں، جسم پر ان کے کپڑا نہیں ہے، کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا کہ میں ان کی مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اچھا آپ ایسا کیجئے، جا کر قریش کے فلاں فلاں سرداروں کو بلا کر لے آئیے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے؟ خیر آپ گئے، جا کر بلا لائے۔ اس دوران حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال نکالا اور اسے گھر کے ایک حصے میں ڈھیر کر دیا۔ جب وہ سردار آئے تو مال کا اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اگر ایک طرف کوئی شخص ڈھیر کے بیٹھتا تھا تو اسے دوسری طرف بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سرداروں سے کہا کہ تم سب گواہ رہو، میں نے یہ سارے کا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پایا تنگ دست، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب آپ بھی یتیم کو مت دبائیے۔ آپ یتیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا،
لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے احسانات کے حوالے سے آپ احسان مندی کا معاملہ کریں۔ لہٰذا آپ بھی یتیم کو مت دبائیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پوچھنے والے کو مت ڈانٹیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حق کے حوالے سے سوالی تھے، اور اپنی بیوی کو، پیاری پیاری بچیوں کو، اپنے پورے کے پورے اچھے اور جنت نما گھر کو چھوڑ کر غار حرا کی تنہائیوں میں بے چین تھے، حق کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ اب کوئی آپ سے کوئی چیز پوچھے، وہ بھی حق جاننا چاہے، اسے کبھی نہ ڈانٹیے۔ اسی طرح سے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے، کبھی اس کو نہ ڈانٹیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو بھی آپ پر آپ کے رب کی نعمتیں ہوئی ہیں ان کو بیان کیجیے۔ محترم ناظرین، یعنی انسان مایوسی کی کیفیت میں اگر تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کرے کہ مجھ پر میرے رب نے کتنے احسانات کیے ہیں، اور ہر فرد پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، آپ ان نعمتوں کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں سے خوشی کے اور شکر کے آنسو نکلیں گے، اور جب وہ آنسو بہیں گے انشاءاللہ وہ پوری کی پوری مایوسی کو لے کر بہہ جائیں گے۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت موجود ہے، لہٰذا مایوس تو وہ ہو جس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ تمہارا ساتھی، تمہارا پشپناہ، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ نعم المولا نعم النصیر، بہت بہترین ساتھی ہے، بہترین مددگار ہے، ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہے، ہر وقت تمہیں مشکل سے نکال سکتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے بھی تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، ذرا یاد کرو۔ اب بھی تم پر وہ احسان کرنے کو تیار ہے، اب بھی وہ تم پر احسان کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، انسان سب کچھ چھوڑ کر ایک دم عضو معطل نہیں بن جاتا، بلکہ یہ ہے کہ اپنی جملہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کرتا رہتا ہے۔ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ رحمت، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں۔ ارے میرا کارساز، ارے ہمارا کارساز ہر وقت ہمارے کاموں کی فکر میں ہے۔ ہم خود اپنے کاموں کی فکر کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ہمارا علم محدود، ہمارے وسائل محدود، لہذا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسئلے حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمتیں ان کی واقعتاً قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔